اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تراب کے سینے میں آرام کرنے جائے گا تو بحکم ابو تراب اسے دبائے گی نہیں بلکہ اور قبر وسعت آ جائے گی قبر کے اندر پوچھا گیا چھٹے امام سے کتنی وسعت آئے گی مولا کہ جتنی سورہ نساء کی آیتیں وسیع ہیں اتنی ہی وسعت اس میں قبر کے اندر آئے گی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو بھی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا محشر میں بے چینی کا شکار نہیں ہوگا جہاں ساری کائنات بے چین ہوگی وہاں وہ مطمئن ہوگا جملہ پہلا میں پڑھنے جا رہا ہوں جہاں ساری کائنات بے چین ہوگی وہاں سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا مطمئن ہوگا یہی تو ہم بھی زمانے کو عزاداری کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ تم 1400 سال سے ہمیں مار کے بیچ رہے ہو ہم مر کے مطمئن ہیں قتل کرنے کے بعد بھی پریشان ہیں کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی وارث نہیں ہے اور ہم مطمئن اس لیے ہیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں پردے میں ہمارا وارث موجود ہے دوسری فضیلت میں نے بیان کر دی تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا قبر اس کی نورانی ہوگی اندھیرا نہیں ہوگا تین فضیلتیں بتا دی چوتھی فضیلت سورہ نساء کی یہ ہے کہ جو بھی سورہ نساء کی تلاوت کرے گا میدان محشر میں جب وارد ہوگا فرشتے دنگ رہ جائیں گے اس کے چہرے کی چمک کو دیکھ یہ سورہ نساء کی تلاوت کا ثواب اب یہاں سے گفتگو مولا سجاد علیہ السلام پہ شروع کرتا ہوں اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں کہ کوشش یہ ہوگی کہ مولا سجاد پہ ہی گفتگو ہو لیکن اگر جبر مشیت بن کے علی سامنے آ گیا تو میں نظر انداز بھی نہیں کروں گا اس لیے کہ پڑھنے والے کو پتا ہے کہ کیا سنانا ہے ہم تمہارے کہنے پہ کیوں چلے کہ تم یہ سناؤ
मालिक है। ये मिंबर रख के आने की जगह नहीं है, जो अता हो जाए। मजलिस सुनने का फन पैदा करे। मजलिस में कमियां न निकालिए, मजलिस के जरिए अपने किरदार की कमियां दूर कीजिए। फिक्र में पढ़ने लोग, यहां से उलमा, सुनने वाले लोग जरा सा तवज्जो करें। आयत का तर्जुमा करने लगा हूं। परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, एक खानदान है जिससे लोग हसद करते हैं। क्यों हसद कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से बहुत कुछ अता किया। एक खानदान है जिससे लोग हसद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से बहुत कुछ अता किया, बहुत कुछ अता किया है। उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, पहला फितरा और बहुत कीमती फितरा, एक खानदान से लोग हसद कर रहे हैं। एक खानदान से हसद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें सब कुछ अता कर दिया। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ अता कर दिया। छठे इमाम से पूछा गया था, भाई क्या वजह है कि अल्लाह ने गुंबद में इजाजत रख दी, तुरबत में शिफा रख दिया, नस्ल में इमामत रख दी, सारी चीज हुसैन को दे दी। सारी चीज सरकार हुसैन को दे दी। गुंबद में इजाजत, तुरबत में शिफा, नस्ल में इमामत, ये सारी चीज हुसैन को क्यों दे दी? बकिया इमाम नहीं थे, पर छठे इमाम ने फरमाया कदा सरदो कुल्ली लिल्लाह है, क्योंकि हुसैन ने अपना सब कुछ खुदा को दे दिया। हुसैन ने अपना सब कुछ खुदा को दे दिया, खुदा ने अपना सब कुछ हुसैन को दे दिया। हर एक चीज दे दी हुसैन को, क्योंकि वो किसी का कर्ज नहीं रखता। आज तवज्जो किया होता, 4 दिन से बारिश हो रही थी, कुरान खानी के लड़के लगे हुए थे। मैं फेसबुक पे मुसलसल देख रहा था। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा, कायनात की कोई चीज तुम्हारे हिम्मत के सामने खड़ी नहीं हो सकती। कायनात की कोई शय हमारे हौसले के सामने टिक नहीं सकती है। 4 दिन से बारिश हुई, आखिरकार रुकना पड़ा या नहीं? आखिरकार रुकना पड़ा या नहीं बारिश को? इसका मतलब जमाने को समझ लेना चाहिए कि न कायनात की बारिश जिक्र हुसैन को उस सकती है, न यजीद की ताकत जिक्र हुसैन। कायनात की कोई शय हमारे हौसले के आगे नहीं, इसलिए कि ये हौसला हमारा खुद का नहीं, करबला वालों ने ये हौसला दिया है। देखो, घुटने न टेकना, तुम अजादार हो। फिक्रा मैं एक पढ़ूंगा, मौला सज्जाद का फिक्रा फिर सुनाऊंगा। आयतुल्लाह अब्दुल्ला है मामकानी, बैठे बैठे इनके आरिफ अपने आप में सवाल भी पैदा करता है और फिर उसका जवाब भी तलाश करता है।
اپنے آپ ذہن میں بیٹھے بیٹھے ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ عزادار کی اہمیت کیا ہے؟ عزادار کی اہمیت کیا؟ عارف تھے، کشف کیا، ورد کیا، سوال کیا، اے حلال مشکلات، کائنات کے مشکل کشا، ہر مشکل آسان کرتے ہوئے ایک مشکل سوال آ گیا ہے، عزادار کی اہمیت کیا ہے؟ زری کے قریب کھڑے ہو کے دعا مانگی، عزادار کی اہمیت کیا ہے؟ زری سے جواب آیا، جس کے ہیں ان سے پوچھ۔ نہیں، توجہ نہیں فرمائی، جس کے ہیں اس سے پوچھو۔ یہ اب مولا نے کہہ دیا تھا، مڑ گئے، کشف کیا، ورد کیا، مولا حسین سے سوال کیا، مولا حسین عزادار کی اہمیت کیا ہے؟ قبر سے جواب ملا، میری اماں سے پوچھو۔ اب وہ بندہ بتائیے گا جو جملہ سن اور سمجھ لے پھر نہ بولے، اس کا مطلب اس نے حق نمک ادا نہیں کیا۔ جس کے ہیں اس سے پوچھو، علی نے کہا، حسین سے پوچھا، کہا اماں سے پوچھو۔ اب انہوں نے ورد کیا، ڈرتے ڈرتے، کانپتے کانپتے بی بی سے سوال کیا، بی بی یہ بتائیے عزادار کی اہمیت کیا ہے؟ قبر سے جواب آیا، یاد رکھو میرے شوہر کی دعا کا نام علمدار، میری دعا کا نام العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ۔ سارے مل کے علی مولا، 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 علی مولا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ محبت آپ کی فقرہ۔ اب خاندان سے حسد کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ ایک خاندان ایسا ہے جس سے حسد کریں گے، جو علی کے فضائل پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا، وہ علی کے فضائل پہ نہیں اٹھا رہے ہیں، خون ہے جو بول رہا ہے، تو حسد کریں گے۔ تفسیر صافی سے لے کے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک، ابو حمزہ صومالی کو صومالی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ لفظ صومالہ سے ہے، صومالہ کے معنی ہے بچے کھچے کے، چونکہ ان کا پورا قبیلہ علی کی مودت میں شہید ہوا، یہ جاننا ضروری ہے۔ ابو حمزہ صومالی تک جب بھی کسی قرآن کے وارث سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، کن سے لوگ حسد کرتے ہیں، اپنے سینہ گنجینہ پہ انگلی رکھ کے کہا، نحنو واللہ المحسودون، ہم ہی وہ ہیں جن سے کائنات حسد کر رہی ہے، ہم ہی وہ ہیں جن سے کائنات حسد کر رہی ہے۔ جب یہ آیت سفر کرتے ہوئے ہمارے چوتھے امام تک پہنچی، اب میں جملے میں جو لوگ کہہ رہے تھے نا موضوع سننا چاہتے ہیں، امام سجاد سننا چاہتے ہیں، سنیے، فقرہ سنا رہا ہوں انہیں۔ جب یہ آیت سفر کرتے ہوئے امام سجاد کے پاس آئی، جس کے قدموں سے لپٹ کے دین بچا، خدا کے لیے جس کے قدموں سے لپٹ کے دین بچا، شریعت بچ گئی، اسلام بچ گیا۔ فقرہ سنیے گا، جب یہ آیت سفر کرتے ہوئے اس کے پاس آئی، مولا آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جملہ بڑا خوبصورت ہے، ایک خاندان سے سارے لوگ حسد کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے کروٹ بدلی اور بدل کے کہا، کبھی دیکھا ہم میں سے کسی کو کہ ہمارے کسی نے یہ تمنا کیا ہو کہ ہم تم جیسے ہوتے؟ نہ خدا کے لیے توجہ کیجئے گا،
تم میں سے کسی نے دیکھا کہ ہم نے یہ تمنا کیا ہو کہ ہم تم جیسے ہوتے؟ تم دن رات کہتے ہو ہم ان جیسے ہوتے۔ آگے جملہ بڑا قیمتی ہے، امام فرماتے ہیں حسد اس سے کیا جاتا ہے جو اونچا ہو۔ حسد اس سے کیا جاتا ہے جو اونچا ہو، اونچا ہو۔ کبھی کسی بندے کو دیکھا کہ اس نے بی ایم ڈبلیو روک کے فقیر سے حسد کیا ہو؟ بی ایم ڈبلیو لو ماڈل جس کے پاس ہے وہ ہائر ماڈل والے سے حسد کرے گا، ماروتی 800 والے سے نہیں۔ تو حسد کا اصول یہ ہے کہ اپنے سے اونچے والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ سمجھ بھی آئے اور پھر جو بندہ نہیں بولے اس نے یقیناً زخمی کیا میرے کلیجے کو، کیونکہ جملہ امام کا ہے۔ امام نے کہا ہمیشہ حسد اپنے سے اونچے والے سے کیا جاتا ہے۔ لیسا فوقنا الا اللہ، اور ہم سے اونچا اللہ کے علاوہ۔ العظمت للہ، العظمت للہ، ای توجہ ہے۔ لیسا فوقنا الا اللہ، اور ہم سے بلند اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم سے بلند، ہم سے بلند، لیسا فوقنا الا اللہ، ہم سے بلند اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ایک چیز آنے والی نسل کو بتایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نہ کہنا۔ آج توجہ کیا ہوتا، ہمیں اللہ نہ کہنا۔ لیسا فوقنا الا اللہ، ہم سے بلند اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک جملے میں دو باتیں چھپی ہوئی ہیں، ہم سے بلند اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہم اللہ نہیں، اللہ سے نیچے ہیں، اور یہ کہنا ہم سے بلند خود یہ بتا رہا ہے کہ ہم تم جیسے نہیں ہیں۔ ہم تم جیسے نہیں ہیں، اللہ سے نیچے ہیں، تم سے اونچے ہیں۔ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم تم جیسے ہیں۔ ہماری سواریاں بھی تمہارے سواریوں جیسی نہیں، ہماری آنکھیں تمہارے آنکھوں جیسی نہیں، ہمارے زلف تمہارے زلفوں جیسے نہیں۔ یہ کٹ بھی جائیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اشارہ ہے خدا کے لیے۔ رسول عربی نے اپنے بال کٹوائے، ابو سعید خدری اٹھا لے گئے، اٹھانے کے بعد اپنے حجرے میں الماری میں رکھ دیا، سوئے، نور نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے اور بال سے سورہ کے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی بال سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سورہ محمد کی، کوئی سورہ دخان کی، کوئی سورہ عنکبوت کی، کوئی سورہ جاسیہ کی، کوئی سورہ بقرہ کی، کوئی سورہ توبہ کی، کوئی سورہ قمر کی، کوئی سورہ دہر کی، کوئی سورہ واقعہ کی، کوئی سورہ رحمان کی، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ بھئی اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے کیوں تعجب کرتے ہو؟ جن کے بے جان بال کٹنے کے بعد تلاوت کرتے ہیں، اگر اس کی آل نے کر دیا، زمانہ سمجھ نہیں سکتا ان کے گھرانے کو۔ چوتھے امام، فقرہ سنیے گا، بڑا قیمتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام کے لیے عالم ربانی کا جملہ ہے اور بہت قیمتی، الساجد الدائی فی المصلی والآمر الناہی علی العرش معلی۔ بھئی کچھ لوگ پہنچ گئے، میں شکر گزار ہوں۔ الساجد الدائی فی المصلی والآمر الناہی علی العرش معلی۔ بھئی یہ مصلی پہ بیٹھتے کیوں ہیں؟ اتنا تو طاہر القادری بدبخت بھی سمجھ گیا۔ جب پوچھا گیا کہ ہم میں اور آل محمد میں فرق کیا ہے تو اس نے کہا ہم اگر نماز نہ پڑھیں تو بندے نہ رہیں، یہ نماز نہ پڑھیں تو خدا ہو جائے۔ اب فقرہ سنیے گا،
الساجد الدائی، الساجد الدائی فی المصلی والآمر الناہی علی العرش معلی۔ فقرہ بڑا قیمتی ہے، کہہ رہے ہیں سجاد مصلی پہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ بچ جائے۔ آج توجہ کیا ہوتا، اس کی توحید بچ جائے، اور کائنات کو انگلی کے پھیر سے چلا کے بتاتے ہیں کہ ہم خدائی چلانے آئے ہیں، خدائی چلانے ہیں انگلی کے پھیر سے۔ یہ امام سجاد کا کمال تھا۔ اب جلدی سے دو جملے سن لیجئے۔ امام سجاد امیر ممکنات کی موجودگی میں اس کائنات میں آئے ہیں۔ علی نے اپنے پوتے کو گود میں لیا۔ فقرہ جو امہٹ میں پڑھا تھا، ایک جملہ دہراؤں گا بس۔ علی نے پوتے کو گود میں لیا، اور اس میں دو جملے نئے سناؤں گا۔ پوتے کو گود میں لیا، پیشانی چوم رہے ہیں، رخسار چوم رہے ہیں، لب چوم رہے ہیں، اور اپنی زبان پوتے کے دہن میں دے دی۔ ہر دور میں جلنے والے لوگ رہے ہیں اس گھرانے سے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ مولا کائنات کا ہی فقرہ ہے نا، بیٹا اگر تمہارا کائنات میں کوئی دشمن نہیں ہے تو خدا سے تنہائی میں سوال کرو کہ کیا اس نے تمہیں کوئی کمال نہیں دیا؟ کوئی کمال نہیں دیا۔ بھائی جملہ علی نے پڑھ دیا، بیٹے کو بتا دیا، لیکن میں نے شکر کا سجدہ کیا، یا علی تیری تو ساری کائنات دشمن ہے، خدا نے تجھے کتنا کمال دیا ہے۔ فقرہ سنیے گا، پوتے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، دہن میں زبان غروب ہو چکی ہے۔ ایک بندے نے، جلنے والے نے کہا، یا علی آج بڑا پیار کر رہے ہیں پوتے کو، یہاں بوسا یہاں بوسا یہاں بوسا۔ دوسرے نے یوں دبا کے کہا، ارے پوتا ہے نا۔ فقرہ سنیے گا خدا کے لیے، مولا کائنات نے جواب کیا دیا ہے، کہا پوتا ہے نا۔ اس نے کہا پوتا ہے نا اس لیے پیار کر رہے۔ علی نے کہا لا تیرا منہ توڑے، ہم رشتوں کی بنیاد پہ محبت نہیں کرتے، ہم رشتوں کی بنیاد پہ محبت، فقرہ پڑھ ہی دوں، ہم رشتوں کی بنیاد پہ محبت نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، اگر علی کے خاندان سے بھی ہے کوئی بندہ اور علی کی فضیلت پہ شک کر رہا ہے تو وہ علی کا نہیں۔ فقہ کا مسئلہ بتاؤں، فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے، انجام دینے سے باپ بیٹے کو آنکھ نہ بھی کرے تو خود بخود آنکھ ہو جاتا ہے۔ سن لیا؟ یہیں سے نتیجہ دوں گا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی بنیاد پہ باپ اگر بیٹے کو آنکھ نہ بھی کرے تو بیٹا خود بخود آنکھ ہو جائے گا۔ فقرہ آپ کے حوالے جیسا سننا چاہیں سنیں۔ چھٹے امام اور آٹھویں امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھرانے سے ہوتے ہوئے بھی ہماری فضیلتوں پہ شک کرے تو وہ ہم سے نہیں۔ کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، سید کا بھی احترام تب تک ہے جب تک یہ اپنے باپ دادا کے آگے جھک رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا شک کر رہا ہے تو پھر بیٹا کیسا؟ بھئی انصاف سے بتائیے، اگر چوراہے پہ کھڑا ہوا کوئی بیٹا اپنے باپ کی برائی کرے تو محلہ نہیں پورا ضلع کہے گا، اگر باپ کا ہوتا تو برائی نہ کر۔ خدا کے لیے توجہ نہیں کیا آپ نے۔ اگر باپ کا ہوتا تو برائی نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی علی کی برائی کرتا ہوا مل جائے، فضیلت پہ اعتراض کرتا ہوا مل جائے، تو سمجھ لیجئے گا اس گھرانے سے تعلق، اس گھرانے سے تعلق ہے نہیں، بالکل۔
اس نام پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا اس نام پہ۔ تو جب یہ جلنے والا چلا گیا نا، جناب زینب نے کہا بابا کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی زبان اپنے پوتے کے دہن میں ڈالے ہوئے ہیں؟ اب یہاں سے امام سجاد کی فضیلت سنیں، اپنے پوتے کے دہن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا میں اس علی کی زبان پہ اپنی زبان رکھ کے اس کی زبان کو اپنی زبان بنا رہا ہوں۔ نہیں مولا سجاد سننے آئے ہیں نا، تو سنیے، اس کے دہن میں اپنی زبان رکھ کے اس کی زبان کو اپنی زبان بنا رہا ہوں، تاکہ آگے چل کے جب یہ خطبہ دے تو ہر کوئی کہے سجاد نہیں علی بول رہا، سجاد نہیں، سجاد نہیں علی بول رہا ہے۔ اب جو جملے میں پڑھنے لگا ہوں اس میں بھی ہے، بہار الانوار کے جلد نمبر 45 میں بھی ہے، استیاب میں بھی ہے، احتجاج میں بھی ہے، امام سجاد کے حوالے سے۔ فقرہ بہت قیمتی ہے، بس سن لیجئے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے دشمن اگر سامنے 10 کھڑا ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، 700 کرسی نشین، 40 جلاد برہنہ تلوار لیے، ہر 700 کے پیچھے 2 سپاہی کھڑے، ادھر عالم کیا ہے، ہاتھ میں ہتھ کڑی، پیر میں بیڑی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ شیر کے ہاتھ میں اگر زنجیر ہونا، خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، تو وہ جنس نہیں بدل دیتا، شیر شیر ہی رہتا ہے۔ نہیں خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، شیر شیر ہی رہتا ہے، شیر شیر ہی رہتا ہے۔ یزید نے اپنے پالے ہوئے خاطب کو بلایا۔ ان جملوں پہ خدا کی قسم لطف لینا چاہیے، منبر سے کہا جاتا ہے خطیب، میں کہہ رہا ہوں خطیب نہیں خاطب، جو تول کے بولے اسے خطیب کہتے ہیں، جو نمک کی بنیاد پہ بولے، بھئی آپ متوجہ ہو جائیں یہاں سے، اب میں زاجر میں گفتگو کرنے لگا، اسے خاطب کہتے ہیں۔ کہا جا منبر پہ جا کے ہمارے گھرانے کی فضیلت بیان کر۔ اس نے جا کے روب ڈالنا شروع کیا ہمارے چوتھے امام پہ، کوشش کر رہا ہے، ادھر بھی بکا ادھر بھی بکا، یہ بھی بولا وہ بھی بولا۔ چوتھے امام سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ پہلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ تلاطم ہوگا، دل میں اترے گا یا دل سے اترے گا، کوئی پتا نہیں، لیکن فقرہ تو پڑھ کے رہوں گا۔ چوتھے امام کا ہے، یہ بکتا رہا بکتا رہا بکتا رہا بکتا رہا بکتا رہا، کیونکہ اس کا ضمیر بکا ہوا تھا، یہ بکتا رہا بکتا رہا بکتا رہا بکتا رہا۔ ایک مرتبہ شیر نے انگڑائی لی، کیا اس کو یبن دوئی خاموش لاپتہ باپ کے بے وقوف بیٹا، اللہ عظمت للہ۔ میں تھوڑا سا اور بولو میرے ساتھ۔ بھائی باہر والوں میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں تو بولتے رہیے گا، اس لیے کہ حدیث سن۔ سارے مل کے زندہ باد زندہ باد، سارے مل کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد صلی اللہ محمد وآلہ اسکت ابن دوئی خاموش لاپتہ باپ کے نا تو راب خانی میں بھی کھل کے نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں گا بھئی یہاں تو واجب نہیں اوجب نہیں لازم نہیں الزم ہے ذرا سا سن لیجئے گا اسکت ابن دوئی خاموش لاپتہ باپ کے بے وقوف بیٹو اس ایک جملے میں ہیبت کی کائنات بند ہے بھائی 700 کرسی نشین 40 جلاد ہر کرسی کے پیچھے 2 سپاہی اور امام سجاد کہہ رہے ہیں اس کے خطیب کو خاموش لاپتہ باپ کے بے وقوف بیٹے اس کا مطلب یہ نکلا کہ زمین کسی کی ہو حکومت ہو جائے زمین کسی کی ہو علماء کی موجودگی میں یہ حدیث سناؤں اس کے بعد آگے سفر کرتا ہوں مولا سے پوچھا گیا خصال میں بھی مختصر لکھی ہے یہ حدیث مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے منافق کسے کہتے ہیں منافق کسے کہتے ہیں چہرے سارے دیکھ لیے الحمدللہ کھلے ہوئے ہیں منافق کسے کہتے ہیں شیخ صدوق نے اس حدیث کو تفصیل سے لکھی ہے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا منافق کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو ہمارے فضائل سن کے بھی چپ رہ جائے منافق اسے کہتے ہیں میرے 5ویں مولا سے پوچھا گیا مولا منافق کی پہچان کیا ہے آج کے بعد ہر آدمی منافق پہچان لے گا مولا منافق کی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے بات نہ کرے کیا کہا اسکت یبن دوئی خاموش لاپتہ باپ کے لاپتہ باپ کے بھئی تیور وہی نہیں ہے جو چچا کے تیور تھے اس دربار میں چچا کے تیور تھے اس دربار میں مولانا میں یو پی میں ہی مجلس پڑھ رہا تھا فتح پور کا ایک علاقہ تھا وہاں پہ ایک شخص آیا آن کے مجلس کے دوران سوال کرتا ہے غیروں میں سے تھا کہ سرکار یہ بتائیے آپ جو ہمیں مچھر کہتے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ کل آپ کے مولوی صاحب تقریر کر گئے تھے سنیے تقریر کر گئے تھے کہ ہم اگر کسی کو کچھ کہتے بھی ہیں تو حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا میں ایک لمحے کے لیے چونکا مولا نے مدد کی شاہد گھبرانے کی ضرورت نہیں جب تک ہم ہیں جب تک ہم ہیں اور ہم کب تک ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا گھبرانے کی ضرورت نہیں اس کا سوال دیکھیے گا مجلس کے دوران کر رہا ہے کہ آپ جو ہمیں مچھر کہتے ہیں یہ کہیں لکھا ہے میں نے یوں کروٹ لیا کہاں لکھا ہے ان کتابوں کے اندر جب امام حسن دربار میں گئے اور ایک شخص نے گستاخی کی تو آپ نے فرمایا تیری مثال تو اس مچھر کے جیسی ہے رکیے گا
نہیں لطف ضائع نہیں کیجئے. سارا مجمع بولے گا تیری مثال تو اس مچھر کے جیسی ہے جو کھجور کے درخت پہ بیٹھ جائے اور اڑنے سے پہلے کہے اے کھجور کے درخت سنبھل جا کہ میں اڑنے جا رہا ہوں. کھجور کا درخت جواب دے ارے تیرے بیٹھنے کی خبر کسے ہوئی تھی جو اڑنے کی خبر. جواب دینے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا اس لیے کہ نمک ان کے گھرانے کا کھایا ہے. مصلحت سے کام نہ لیجئے. کربلا مصلحت نہیں سکھاتی. کربلا نے گھونگٹ میں منہ ڈال کے بات کرنے کی اجازت نہیں دی. خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا. یہ نوجوانوں تم سن کیا رہے ہو؟ کربلا نے گھونگٹ میں منہ ڈالنے کی بات نہیں کی ہے. کہا سر اٹھا کے بولو, سینہ چوڑا کر کے بولو. یہ نہیں کہ ہمیں مجلس پڑھنا ہے ہم یہ کیسے پڑھیں. رزق کی ذمہ داری آل محمد نے لی ہے. ساری دنیا اچھا جن کے ہاتھ پیر نہیں انہیں نہیں کھلا رہا, کھلا رہا ہے نا تو پھر پریشان کیوں ہو. ان کے راہ میں قدم تو آگے بڑھاؤ. یہ اتنا نواز دیں گے کہ تم سنبھال نہ سکو گے. 2 یا 3 محرم کو مولانا ایک ویڈیو لوڈ کی گئی ممبئی سے. اس میں ایک مقرر نے تقریر میں کہا اپنی کہ حسین کی سواری نکالنا جائز نہیں ہے. رات میں 3:30 بجے یہ ویڈیو لوڈ ہوئی. صبح میں 7 بجے آپ کے اسن اعظمت نے جواب دیا, 24 کتابوں کے حوالے دیے. اس کے بعد میں نے کہا بدبخت حسین کی سواری نکالنا جائز نہیں یہ کہہ رہا ہے. ارے حسین کی سواری بننا جائز ہے. حسین کے لیے سواری بننا, حسین کے لیے سواری بننا جائز ہے. نہیں جو نہیں پہنچے انہیں بھی ساتھ لوں. حسین کے لیے سواری بننا, حسین کے لیے سواری بننا جائز ہے. یاد نہیں عید کے دن محمد حسین کی سواری, عید کے دن خود محمد حسین کی سواری بنے. اچھا سوال عالمانہ ہو تو جواب بھی عالمانہ ہونا چاہیے, اور اگر سوال جاہلانہ ہو تو پھر جواب بھی سطحی دیا جائے گا. اس نے کیا کہا حسین کی سواری نکالنا جائز نہیں. میں نے کہا 24 کتابوں کا حوالہ دے کے ان کی. بولا حسین کی سواری بننا بھی جائز ہے کیونکہ عید کے دن خود نبی بنے. اگلا جملہ سلطان پور میں ہی پڑھا جائے گا کیونکہ یہی کے مزاج کا ہے. اس نے کہا تھا سرکار حسین کے گھوڑے کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں نے 6 مرتبہ کہا تم نے سچ کہا, سچ کہا, سچ کہا. یقیناً حسین کا گھوڑا دیکھنے سے نکاح ٹوٹے گا اگر نکاح کسی گدھے نے پڑھا ہو. اس کو ابنا دوئی خاموش, لاپتہ باپ کے بے وقوف بیٹے, اتر منبر سے. نا سلطان پور میں پیغام دے رہا ہوں, اتر منبر سے. اللہ کی مرضی کے خلاف بول رہا ہے, گناہ خرید رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اتر منبر سے, اتر منبر سے. بھائی خدا کے لیے لہجے سے لہجہ ملائیے, انداز سے انداز, بیان سے بیان, زبان سے زبان. کبھی امام حسن نے کہا تھا اتر میرے باپ کے منبر سے.
امام حسن نے کہا تھا اتر غلام زادے؟ نا 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 نا، آپ بھی نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ دیکھیں کچھ باتیں آہستگی سے کرنی چاہیے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ امام نے غیظ و غضب کی عالم میں بولا ہے۔ ظہور صاحب اس جملے پہ مجھے بھرپور دعا اور داد دونوں چاہیے۔ ہاں میں اپنا حصہ کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ فقرہ سنیے گا، امام نے کیا کہا؟ اتر غلام زادے۔ اصل میں اسے شک تھا اپنے ابو پہ، امام نے اس کا نسب بتایا۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، امام نے نسب بتایا ہے، تو آزاد کا بیٹا نہیں، کسی غلام زادہ، تو غلام زادہ ہے، کسی غلام کا بیٹا ہے۔ بھئی فقرہ کیا کہا؟ اتر میرے باپ کے منبر سے اور اپنے باپ کا منبر تلاش کر۔ نہیں سلطان پور بیدار رہے، اتر میرے باپ کے منبر سے اپنے باپ کا منبر تلاش کر۔ مولا بیٹھا رہنے دیجئے، کیونکہ 1400 سال بعد کچھ لوگ انہی کے خاندان کے لوگوں کو بلا کے بٹھائیں گے۔ نہ بولنا تو پڑے گا آپ کو، چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، بلائیں گے انہیں، آئیے بیٹھیے۔ آپ زیادہ عقل مند ہیں یا آل محمد؟ شریعت آپ زیادہ جانتے ہیں یا آل محمد؟ 1400 سال بعد کے لیے حسن نے پہلے پیغام دیا کہ دیکھو ان کا منبر پہ بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ بھائی دشمن سیدہ منبر سے بیٹھ کے ہمیں سمجھا کے جائے گا، ہمیں سمجھا کے جائے گا اتر میرے باپ کے منبر سے۔ تو دو باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ کون سی دو باتیں؟ پہلے تو امام حسن نے کہا اتر میرے باپ کے منبر سے، اس کے پیچھے دو باتیں ہیں۔ اپنے باپ کا منبر تلاش کر، یعنی کہنا یہ چاہ رہے پہلے کائنات میں اپنا باپ تلاش کر، پھر اس کا منبر تلاش۔ یہ یاد رکھیے سازش ہے، یہ محبت حسین میں نہیں آ رہے ہیں۔ اگر اتنا معلوم ہو گیا تو پھر مذہب کیوں نہیں بدلتے؟ اچھا ہمارے والے بھی بڑے تیز ہیں، بڑے سیاسی ہو رہے ہیں، تگڑے والے، بہت تگڑے والے ہمارے لوگ بھی سیاسی ہو رہے ہیں۔ ارے مولانا پڑھ تو اپنی ہی باتیں رہا ہے، تو بھیا امر آج سے اچھا قصیدہ علی کی شان میں کسی نے کہا نہیں ہے، تو ہم اسے بھی بلا لیں۔ شرم کیجئے ذرا سا، خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بالکل گریز کیجئے۔ وہ شریعت بتائے گا، جو پڑھتے پڑھتے یہ پڑھ رہا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کی گود میں حسین نے گستاخی کر دی اور حسین کو یوں تھپکی دے کے گا بڑے شرارتی ہو گئے ہو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ نہیں، حق نمک خدا کے لیے ادا کیجئے، ایسے لوگوں سے گریز کیجئے۔ وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، آج سے 6 سال پہلے کی میری مجلس بی بی اناروں کی سامنے بیٹھ کے نعرہ لگایا کرتا تھا۔ تو نعرے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گلے سے لگا لیں۔ دیکھیے آل محمد سے عشق کرتا ہے، وہ تو سارے کرتے ہیں۔ سورج میں روشنی ہے، اندھے کے علاوہ سب کہتا ہے۔ پھول میں خوشبو ہے، جس کی ناک اچھی ہے وہ بھی کہے گا۔ آل محمد کی چاہت کا معیار محبت نہیں ہے، ان کے دشمن سے نفرت کتنی ہے۔ ان کے دشمن سے نفرت کتنی ہے، یہ معیار ہے۔ یہ اچھے ہیں، انہیں تو سارے مانتے ہیں۔ بھئی ہمارے آس نے نہیں کہا، خط لکھا تھا نا فقیر شام نے، خط لکھا تھا فقیر شام نے، یا علی آپ کا خاندان اور ہمارا خاندان ایک ہے۔ علی کے پاس خط پہنچا، پلٹ کے علی نے جواب دیا، ممکن ہی نہیں کہ اندھیرا اور اجالا ایک ہو،
मुमकिन ही नहीं अंधेरा और उजाला एक हो। अब अली का जुमला सुनिएगा जरा बुलंद होके, क्योंकि शाहिद रिजवी का फिक्रा नहीं है। अली ने जो पहला जुमला उस खत में लिखा मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, अरे नबी हम में से है और नबी को झुठलाने वाला तुम में से है। नबी हम में से है और नबी को झुठलाने वाला तुम में से है। आगे फरमाते हैं मिन्ना सैयद शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के जवानों का सरदार हम में से है। खुदा के लिए तवज्जो किया होता, मिनका सबीयुन्नार, और जहन्नम के सपोले तुम में से है। जहन्नम के सपोले तुम में से है। और फिक्रा सुनिएगा, कायनात के औरतों की सरदार हम में से है, हाथ टूटने वाली तुम में से है। हम्मालतल हतब। आगे बड़ा कीमती फिक्रा कहते हैं, ज़ाकत सैफो माई, ऐ फकीर शाम मेरे पास अभी भी वही जुल्फ़कार है। ऐ फकीर शाम मेरे पास अभी भी वही जुल्फ़कार है। ना अली के हाथ की कुव्वत कम हुई है। नहीं, अब चाहने वालों के दरमियान फिक्रा बगैर जोर लगाए पढ़ रहा हूं। ना अली के हाथ की कुव्वत कम हुई है, ना जुल्फ़कार को जंग लगी है। एक काम कर, फौज को अलग छोड़, एक तलवार लेके तू निकल, एक लेके मैं निकलूं, फैसला दो हीन में हो जाएगा। जब ये खत पहुंचा है ना, तो फकीर शाम ने हमारे आज को बुलाया, भाई ऐसा ऐसा खत अली ने भेजा है, क्या जवाब दिया जाए? काली बिल्कुल सही कह रहे हैं, तू भी तलवार लेके निकल, ये वही तलवार लेके निकलेगा, फैसला हो जाएगा। फकीर शाम ने कहा तू ढेर तेज होता चला जा रहा है, मुझे भेज दे ताकि अली मुझे मार दे। कभी अबू सुफियान का बेटा भी इमरान के बेटे से जीता है। तो जो कुछ खत में, जो कुछ खत में अली ने लिखा था, वही लहजा सैयद सज्जाद ने अपनाया। उतर, क्यों गज़ब खुदा खरीद रहा है दुनिया वालों को राजी करने के चक्कर में। अल्लाह तेरे मक़द को आग से भर दे। अब इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, ना करना चाहता हूं। भाई सूरह मोहम्मद की 27वीं आयत, फ़कैफ़ा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका यज़रिबूना अला वुजूहिहिम व अदबारहिम। जब मलकुल मौत दुश्मने सैयदा के रूह को कब्ज करने आता है, पहले मुंह पे तमाचे मारता है। अब तर्जुमा फिर नहीं करूंगा भाई, बस इतना कहूंगा। फिर पहले मुंह पे यज़रिबूना अला वुजूहिहिम, पहले मुंह पे तमाचा मारता है, फिर पुष्ट पे, हाँ बिल्कुल इतना ही कर सकता हूं, पुष्ट पे मारता है। भाई मुंह पे मार लिया ठीक है, ये पुष्ट पे क्यों मारा? पुष्ट पे मार लिया ठीक है, ये मुंह पे क्यों मारा? क्या समझे नहीं? वजहुल्लाह से चेहरा मोड़ा, तो पहले मुंह ही मुंह मारा जाएगा, और चूंकि वजहुल्लाह को पीठ दिखाई, इसलिए कुटाई पुष्ट पे भी होगी। तो तेरे मक़द को तूने आग से भर लिया है। उसके बाद यजीद की तरफ देख के कहते हैं, या यजीद एअज़न ली हत्ता यज़अदो हाज़िहिल आवाद। ऐ यजीद, क्या इजाजत है कि मैं लकड़ी के ढांचे पे जाऊं? या यजीद एअज़न ली, ऐ यजीद क्या इजाजत है, हत्ता यज़अदो हाज़िहिल आवाद, क्या इजाजत है कि मैं लकड़ी के ढांचे पे जाऊं? मौला ये मिंबर है, अभी खातिब खिताब कर रहा था, मिंबर है। बस अली के पोते ने मुस्कुरा के कहा, याद रखो जब तक मिंबर पे अली की फजीलत बयान हो, मिंबर है। जब भी अली के खिलाफ बोला जाए, लकड़ियों का ढांचा, लकड़ियों का ढांचा है। उतर,
اتر لکڑیوں کے ڈھانچے سے. اجازت ہے کہ میں وہ بولوں جس میں رضائے الہی شامل ہے. خدا کے لیے توجہ کیجئے گا, رضائے الہی شامل ہو اور سننے والوں کے لیے اجر اور ثواب ہو. جیسے ہی یہ کہا فَأَبَا, یزید نے انکار کیا, نہیں ہم نہیں جانے دیں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. امام نے پھر جملے کو دہرایا, میں وہ بولوں جس میں رضائے الہی ہر کلمے میں شامل ہو اور سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو. تو خطیب کی دو ذمہ داریاں ہیں, پڑھے وہ جس میں رضائے الہی شامل ہو, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں, رضائے الہی کے لیے پڑھے, اور ایسا بیان ہو کہ لوگوں کو اجر بھی ملے, ثواب بھی ملے. اب اس سے زیادہ ثواب کیا ملے گا کہ خود نبی نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. بس توجہ سے, رضائے الہی ہر کلمے میں شامل ہو اور لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہو. یزید نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے. کل ایک ہی جملہ میں نے سرائے رسول پور میں پڑھا اور بڑی داد و تحسین ملی, لیکن فقرے میں بالکل زور میں نہیں لگایا تھا. یزید نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے. پھر امام نے کلمہ دہرایا, وہ پڑھوں جس میں رضائے الہی شامل ہو اور لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہو. اب 700 کرسی نشین کھڑے ہوئے, کہنے لگے جانے دے. کہا ہم نہیں جانے دیں گے. پہلی بار پبلک نے, وہی جملہ پڑھ رہا ہوں, پہلی بار پبلک نے وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا. وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا. بھائی کیوں نہیں جانے دو گے؟ قیدی ہے, بیمار ہے, قیدی ہے, بیمار ہے. یزید نے پلٹ کے 700 کرسی نشین کو دیکھا, کہا تم قیدی ہو, بیمار دیکھ رہے ہو, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ چاہے جیسا ہو عباس کا بھتیجا ہے. علی کا پوتا ہے, ہم نہیں منبر پہ جانے دیں گے. پبلک نے کہا وجہ بتاؤ, نوٹس جاری کر دیا, کیوں نہیں جانے دو گے؟ اب پہلی وجہ بتائی, یہ اہل بیت ہیں. نہیں غور کیا آپ نے, یہ اہل بیت ہیں, یعنی سجاد نے یزید اور یزیدیت کو گھیرا. اپنے گھر میں گھیر کے مارنا اور ہے, دشمن کے گھر میں جا کے گھیر لینا اور ہے. اب یزید پہلی بار فضیلت کا جملہ پڑھ رہا, یہ اہل بیت ہیں. تو یزید کا یہ کہنا کہ یہ اہل بیت ہے بتا رہا کہ یہ اور ہیں, ہم اور ہیں. یہ اور ہیں, ہم اور ہیں, یہ اہل بیت ہیں. تو پھر جانے دے انہیں. کہا تم نہیں جانتے, انہیں علم یوں بھرایا گیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا. پبلک نے مل کے کہا اچھا یہ اہل بیت ہیں؟ ہاں, انہیں علم یوں بھرایا گیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا. کہا پھر تو انہیں ہی جانا چاہیے, اس سے پہلے جاہل کیوں بٹھایا تھا؟ کاش توجہ کیا تھا, حق بنتا ہے ان کا. اب یزید نے کہا میں اپنے ہی جال میں پھنس گیا. فوراً کہتا ہے اگر یہ منبر پہ چلے گئے, لم ینزل علی المنبر الا بفضیحتی وفضیحت ابی, اگر یہ منبر پہ چلے گئے تب تک نہیں اتریں گے جب تک مجھے اور میرے باپ کو بے عزت نہ کر لے. یہ تب تک منبر سے نہیں اتریں گے جب تک مجھے اور میرے باپ کو بے عزت نہ کر لے. نہیں, اب تو راب خانی ہے, مہٹ سلطان پور کے مزاج کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. یہ تب تک منبر سے نہیں اتریں گے جب تک مجھے اور میرے باپ کو بے عزت نہ کر لے. میں نے عالم ارواح میں کہا یزید بے عزت اسے کیا جاتا ہے جس کے پاس عزت ہو. جس کے پاس عزت ہی نہ ہو اس کی بے عزتی کا کیا سوال. اب پبلک نے کہا نہیں جانے دے.
جانے دے جانے دے. جب یزید نے دیکھا تخت جا رہا ہے, داج جا رہا ہے, کہا جائیے, کہا جائیے. امام سجاد بیڑیوں میں ہتھکڑیوں میں توق پہن کے ممبر پہ گئے, اور ممبر پہ جانے کے بعد بھئی خطیب کے لیے سب سے بڑا مرحلہ ہوتا سنائیں کیا. امام سجاد اگر یہ کہہ دیتے میں حسین کا بیٹا, لوگ کہتے اچھا باغی کا بیٹا, یہ لو پتھر. امام سجاد نے کہا کیا, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں, 7 فضیلتیں دی ہیں. علم ہمیں دیا, حلم ہمیں دیا, شجاعت ہمیں دی, سماحت ہمیں دی. لوگوں کے دلوں میں نہیں, مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ ایرے غیروں کے دلوں میں محبت نہیں ہوگی, جو مومن ہوگا اس کے دل میں محبت ہوگی. اس کے بعد فرماتے 7 فضیلتیں دی. احمد مختار ہم میں سے. لوگوں نے کروٹ لیا, احمد مختار, اچھا وہی جو نبی تھے. آج توجہ کیا ہوتا, دیکھیں کیسے آشکار کر رہے ہیں. اچھا وہی جو نبی تھے, کہیں یہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے تو نہیں ہے, کہیں یہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے تو نہیں ہے. اب اور چونکایا, کہتے جعفر طیار ہم میں سے. نہ خدا کے لیے تھوڑا سا بول دینا میرے ساتھ, جعفر طیار ہم میں سے. لوگوں نے کہا اچھا وہی جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے, جن کے دونوں بازو کٹ گئے تھے. یہ تو رسول کے رشتہ دار لگ رہے ہیں. خود نہیں بتایا ہے ابھی, لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. پہنچو کہ ہم کون ہیں. اس کے بعد اگلا فقرہ کہتے ہیں حمزہ نامدار ہم میں سے. اور یہ کہہ کے چپ ہو گئے. اب سلطان پور والوں میں زور نہیں لگاؤں گا, فقرے میں بڑا زور ہے. حمزہ نامدار ہم میں سے. جیسے ہی حمزہ کا نام لیا, پہلی بار تیسرے فقرے کے بعد مولا ٹھہرے. حمزہ نامدار ہم میں سے. لوگوں کے کان کھڑے ہوئے. حمزہ وہی جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, جن کا جگر چبایا تھا ہندا نے. نہ غور نہیں کیا اس مجمع نے. اب ایک وقت میں 2 سوال پیدا ہوئے. اگر یہ حمزہ والے ہیں تو اس کا مطلب یزید ہندا والا ہے. اگر یہ حمزہ والے ہیں تو جگر چبایا ہندا نے, ہندا کا پوتا ہے یہ. اب تک ذہن ادھر تھا, اب ادھر آیا. سب نے کہا حق کہا. آج توجہ کیا بھائی, جس پہ دشمن داد دے اور آپ خاموش بیٹھے رہے, حق کہا. اب پھر جملہ آگے بڑھا کہ جنت کے سردار ہم میں سے. ایک جملہ بڑا قیمتی ہے, جنت کے سردار ہم میں سے, اور آنے والا مہدی. نہیں غور کیا بھئی, ماضی بتا دیا, اسے مستقبل کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا اس کی نسل کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم جو قوم چھوڑ کے جا رہے ہیں اسے مارنے کی کوشش نہیں کرنا. وہ لاوارث نہیں ہے, مہدی ہم میں سے. ہم میں سے. اور ایک جملہ انعام کے طور پہ سنا رہا ہوں. معصوم کا فرمان بھی موجود ہے 8ویں مولا کا, کہ جیسے ہی تمہیں آواز دی جائے اپنی اپنی جگہ سے کوچ کرو. امام جب تمہیں بلائے جہاں کھڑے ہو وہیں سے قدم بڑھا دو. اب کچھ لوگ ممبئی میں بھی رہتے ہیں, کہتے ہیں مولانا ہم تو ٹیرس پہ کھڑے ہیں. قدم بڑھایا اور گر گئے تو امام کا جواب سن لو. جیسے ہی کسی نے کہا مولا ہم تو بام خانہ پہ کھڑے ہیں, امام آواز دے, آپ کا بیٹا آواز دے, ہم قدم بڑھا دیں. آپ نے فرمایا بڑھا دو. کہا گر گئے تو امام نے کہا جو تمہارا امام ہے وہی ہواؤں کا بھی امام ہے. جو تمہارا امام ہے
لبیک یا حسین یا علی، جو تمہارا امام ہے، لالا محمد وآل محمد، جو تمہارا امام ہے وہی ہواؤں کا بھی امام ہے۔ بھئی سب پہنچ گئے، جیسے ہی امام آواز دے رکنا مت، سیدھا قدم بڑھا دینا، یہ بھی مت سوچنا کہ ہم گنہگار ہیں۔ خدا کی قسم جملہ تو میں نے پڑھ دیا، تفسیر سال بھی اٹھا کے دیکھے، اس کی جو شرح لکھی گئی اس میں ایک واقعہ ہے، میں نے سنایا بھی تھا، پھر کندھے مکرر کے لیے سنا دے رہا ہوں۔ جب نوح نے آواز دی نا کہ جو کشتی میں نہیں بیٹھے گا نہیں بچے گا، سب سے آخر میں خنزیر نجاست میں ڈوبا ہوا، خود نجسلین نجاست کھا رہا ہے، اپنی مادہ سے کہتا چل، مادہ نے کہا یہ منہ مسحور کی دال، تجھے نوح کشتی میں بٹھا لیں گے، خود نجسلین نجاست کھا رہا ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا میں اپنی نجاست دیکھوں یا اس کی آواز دوں؟ نہیں غور کیا، خدا کے لیے پہنچ جائیے گا۔ ہماری قوم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم کہاں جنت میں جائیں گے بڑے گنہگار ہیں، ہم کہاں مولا کے سپاہی بنیں گے بڑے گنہگار ہیں۔ بھائی اپنے گناہ نہ دیکھنا، فاطمہ کے بیٹے کا کرم دیکھنا، فاطمہ کے بیٹے کا کرم دیکھنا۔ فقرہ سن لیں، فاطمہ کے بیٹے کا کرم دیکھنا۔ جب سارے چاہنے والے پہنچ جائیں گے، امام زمانہ کعبے کی چھت سے آواز دیں گے، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ نہیں فقرہ سنیے گا، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ جناب عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے کعبے کے قریب آئیں گے، حضرت عباس کے ہاتھوں میں امام زمانہ اپنا علم دیں گے اور کہیں گے کل بھی علمدار آپ تھے، آج بھی علمدار آپ۔ فقرہ سنیے گا، امام زمانہ ہاتھ میں علم دیں گے اور کہیں گے کل بھی علمدار۔ اب اگر کوئی نہیں بولا نا اس نے دکھ ہی کیا، اس لیے کہ فقرہ حجت کی بارگاہ میں خراج کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ کل بھی علمدار آپ تھے، آج بھی علمدار آپ ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے، کل روکا گیا تھا، آج روکا نہیں جا۔ آج روکا نہیں جائے گا۔ عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس۔ اب تم نے چھیڑ ہی دیا ہے تو سن لو، جنگ نہروان سب ایک قنطرہ کیوں لقب پڑا مولا عباس کا؟ سن لیجئے، جنگ نہروان ہے، مولا کائنات نے کہا بیٹا عباس پل پہ کھڑے ہو جاؤ، ادھر کا کوئی لشکر ادھر نہ آنے پائے، کوئی لشکری ادھر نہ آنے پائے۔ علی نے نماز کے لیے وضو کرنا چاہا، میری طرف دیکھیے گا تاکہ لطف آئے آپ کو، پل پہ تنہا عباس کو کھڑا کیا، کہا بیٹا میں نماز پڑھ لوں، پھر میں تمہاری جگہ آ جاؤں گا، تم میری جگہ۔ آیت اللہ ابراہیم کلباسی نجفی سے پوچھا گیا تھا کہ عباس میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں، اگر علی بعد میں آتے تو عباس ہوتے، عباس پہلے آتے تو علی۔ کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا۔ یہاں پہ بس ایک جملہ سناؤں گا، کھڑے ہو جاؤ میں نماز پڑھ لوں۔ علی نے وضو کے لیے آفتابہ اٹھایا، چلو میں پانی لیا، ایک جاسوس آیا، منافق تھا، یا علی پل پہ لشکر آ گیا ہے۔ علی نے وضو جاری رکھا،
پھر بھاگا ہوا ہے، یا علی پل پہ لشکر آدھے سے زیادہ اتر آیا، پھر بھاگا ہوا ہے، یا علی میں کہہ رہا ہوں پل پہ لشکر پورے کا پورا اتر آیا۔ علی نے نانا میری طرف دیکھیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی، یا علی میں کہہ رہا ہوں لشکر آ گیا۔ علی نے نہیں، جو علم اٹھاتے ہیں قسم ہے تمہیں اس جملے کا حق ادا کرنا، اس نے کہا یا علی لشکر سارے کا سارا اس طرف آ گیا۔ وہ کہتا یا علی آپ بات کیوں نہیں سن رہے؟ علی نے مسا کیا۔ یا علی آپ میری بات پہ توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ علی نے پیروں کا مسا کیا۔ یا علی آپ چاہتے کیا ہے؟ علی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کیسے مان لوں جب میں وہاں کھڑا ہوں؟ العظمت للہ، العظمت للہ، کیسے مان لوں، کیسے مان لوں جب میں وہاں کھڑا ہوں؟ کیسے مان لوں، کیسے مان لوں جب میں وہاں کھڑا ہوں؟ کیسے مان لوں جب میں وہاں کھڑا ہوں؟ اے جملے کا نشان ہے کیسے مان لوں جب میں وہاں کھڑا ہوں۔ یعنی علی خود بتا رہے ہیں کبھی عباس علی ہے، کبھی علی عباس۔ ایک الگ مزاج ہے دونوں کا، خدا کی قسم کائنات عباس کو سمجھ نہیں سکتی، کائنات نہیں سمجھ سکتی۔ دو مصرے یاد آ گئے ہیں میر انیس کے، 19 کے نہیں، میر انیس کے۔ دیکھیں بڑے خوبصورت مصرے ہیں، میں سوچ رہا ہوں پڑھوں نہ پڑھوں، چلیے پڑھ ہی دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ زبان کی نوک تک آ گیا تو پھر واپس لے جانے میں انسان کڑوا ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس کے جنگ کے نقشے کو کھینچا میر انیس نے بڑے عجیب انداز میں، کہتے ہیں پہلے دو مصرے آہستگی سے پڑھوں گا، کہتے ہیں جنات مارے خوف کے منہ ڈھانپتے ہیں آج۔ نہ جو نہیں بولے انہوں نے خون نہیں کیا میر انیس کے مصرے کا۔ بھئی خطیب عالم منبر پہ بعد میں آئے ہیں ہندوستان میں، میر انیس پہلے بیٹھے ہیں۔ بزرگوں بتائیے گا مرثیوں پہ مجلس ہوتی تھی یا نہیں؟ یہ خطابت تو اب رنگ لائی ہے، پہلے میر انیس کے مرثیے پہ مجلس ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے توجہ نہیں کی، کیا کہا؟ جنات مارے خوف کے منہ ڈھانپتے ہیں آج۔ سب سے پہلا سوال تو شاہد رضوی کا یہ ہے کہ جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی انیس نے دیکھا کیسے؟ خدا کے لیے جنات دکھائی دیتے ہیں نہیں دکھائی دیتے نا، اللہ جانے انیس کی آنکھوں میں حسین نے کون سا سرما لگایا تھا، خدا کے لیے بولا کیجئے کون سا سرما لگایا تھا کہ جنات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ فقرہ اور مصرع دونوں سنیے گا، جنات مارے خوف کے منہ ڈھانپتے ہیں آج۔ ارے ہم کیا ہیں، جبرائیل کے پر کانپتے ہیں آج۔ ہم کیا ہیں جبرائیل کے، یہ مصرے یوں ہی نہیں سنائے ہیں، ہم کیا ہیں جبرائیل کے پر کانپتے ہیں آج۔ جو خطبہ دے رہا ہے نا، اس نے شب عاشور عباس اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہو کے دو جملے بولے تھے، وہ جملہ سنانے کے لیے مصرع سنایا، جنات مارے خوف کے منہ ڈھانپتے ہیں آج، ہم کیا ہیں جبرائیل کے پر کانپتے ہیں آج۔ جملہ یاد ہے نا، امہٹ میں نے یہ پڑھا تھا کہ چچا عباس میں قلب لشکر پہ حملہ کروں گا، پھر آ کے علی اکبر تمہاری مدد کروں گا، اور ادھر سے صفایا کر کے آپ تک چچا آ جاؤں گا، اور لمحوں میں یہ جنگ سمیٹ دوں گا۔
تو وہاں پہ 2 جملے بولے تھے، خدا کے لیے احسان ہوگا مجھ پہ جو اسے سمجھ بھی جائے اور پھر ویسے رسپانس بھی دے جیسے دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یا عم العباس غدن احیر جبرائیل وادہش اسرائیل، چچا کل آنے تو دیجئے، خدا کی قسم اگر جبرائیل کو حیرت میں نہ ڈال دو۔ یار کیا سن رہے ہیں؟ نہ خدا کے لیے توجہ، ایک برس تک اس جملے کا نشہ نہیں جانا چاہیے۔ یا عم العباس غدن احیر جبرائیل، اے چچا کل جبرائیل کو حیرت میں ڈال دوں گا۔ نہیں، خدا کے لیے اردو تو آسانی سے سمجھ لیا کریں، کل جبرائیل کو حیرت میں ڈال دوں گا۔ بھئی حیرت میں کوئی بھی تب پڑتا ہے جب کوئی چیز پہلی بار دیکھے۔ ابھی یہ سارا مجمع یقیناً گھٹنوں کے بل بولے گا، کیا کہا؟ حیرت میں کوئی انسان تب پڑتا ہے جب کوئی چیز پہلی بار دیکھے۔ جس جبرائیل نے علی کی جنگیں دیکھی ہو اس کے لیے کہہ رہے کل حیرت میں ڈالوں، کل حیرت میں ڈال دوں گا۔ یہی جبرائیل ہے نا جس نے جنگ بحر العلم دیکھی ہے، یہی جبرائیل ہے نا جس نے اپنا پر لگا دیا تھا۔ کہہ رہے احیر جبرائیل، کل میں جبرائیل کو حیرت زدہ کر دوں گا۔ ایک خدا کے لیے جملہ بڑا قیمتی ہے، میرے رونگٹے ہیں کھڑے اس وقت۔ غدن احیر جبرائیل، کل جبرائیل حیرت میں پڑے گا۔ ہر فرشتے کا کام یاد ہے نا، جبرائیل وحی، میکائیل رزق، اسرافیل سور، اسرائیل موت دیتا ہے۔ اب ترجمہ کرنے لگا ہوں، اپنے چچا عباس سے کہہ رہے یا عم العباس غدن احیر جبرائیل، جبرائیل کو حیرت میں ڈال دوں گا۔ جو مجلس سن لیتے ہیں ان کے مزاج کا جملہ ہے، کل جبرائیل کو حیرت میں ڈال دوں گا اور ملک الموت دہشت میں رہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ملک الموت دہشت میں، دہشت میں نہیں، دہشت سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول معراج پہ گئے، ٹھیک ہے، وہ ملک الموت، سارے فرشتے اٹھ گئے، یہ ملک الموت یہ صفحہ پلٹ وہ صفحہ پلٹ، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، اس کے ابا کا نام ڈھونڈ، اس کے ابا کا نام ڈھونڈ، اس کے بھائی کا، اسے مارنا ہے اسے مارنا ہے۔ جبرائیل گئے، زمانے کا نبی آیا، وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ لم تخبر بہی علی، یہ جو گستاخی ہو گئی نا اسے علی کو جا کے نہ بتائیے گا۔ لم تخبر بہی علی، اس کی خبر علی کو نہ ہو جائے۔ پلٹ کے رسول نے کہا کیوں؟ کہا ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے جسے کوئی موت دے، میں زمانے کو ماروں گا، علی مجھے مار۔ لم تخبر بہی علی، تو یہ ہے اسرائیل جو سب کو موت دیتا ہے۔ نبی نے کہا تیرے چہرے کا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ میدان قیامت میں جب جنت و جہنم کا بٹوارا ہو جائے گا، ابلق رنگ کے دمبے کی شکل میں موت کو پیش کیا جائے گا۔ 2 روایتیں ہیں، یا مولا علی کے حکم پہ جناب یحییٰ قتل کریں گے موت کو، یا خود امیر ممکنات موت کو قتل کریں گے۔ اب بھی نہیں سمجھے علی نے کیا کہا تھا نہج بلاغہ میں، کہ میں اس بات سے گھبراتا نہیں کب موت مجھ پہ آ پڑے، کب میں موت پہ جا پڑوں۔ اور موت کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ جہنم بھی دائمی ہے، جنت بھی دائمی ہے، اور جس چیز کا کام نہیں اسے رکھا نہیں جائے۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔
کیا کہہ رہے؟ احیر جبرائیل، میں جبرائیل کو حیرت زدہ کر دوں گا، وادہش اسرائیل، اور اسرائیل ملک الموت دہشت میں رہے گا، دہشت میں۔ بھئی یاد نہیں ہے جنگ بیر العلم کرنے جب علی کنویں میں کودے ہیں نا، تو ملک الموت سے ایک ہی جملہ کہا تھا، اگر آج ایک بھی زندہ جن کنویں سے باہر نکلا، عہدے سے معزولی طے ہے۔ خدا کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی حدیث میں نہیں ہے اِنَّ لِلْمَلَائِكَةِ خُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے بھی خادم ہیں، آنے تو دو آخری امام کو، اگر تمہارے کپڑے نہ اٹھائیں۔ تم بہت اونچی چیز ہو، اپنے آپ کو چھوٹے لوگوں میں گم نہ کرو، بہت اونچی چیز ہو، تم تمنائے جناب سیدہ ہو، اپنے آپ کو خدا کے لیے گم نہ کرو۔ کیا کہا؟ یہ فضیلت ہمیں دی۔ اب اس کے بعد جملہ تو کہیں نہیں رہے، پلٹ کے کہہ رہے انا ابن مکہ و منی، میں مکے کا بیٹا، میں منی کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جو براق پہ بیٹھ کے ہواؤں میں چلا گیا، میں اس کا بیٹا جو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں سے گزر گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ سب اس کی فضیلت تھی جو نبی مختار محمد مصطفیٰ ہے۔ اب وہ فضیلت پڑھ رہا ہوں، بایع البیعتین و حاجر الہجرتین، جس نے 2 بیعتیں کی، 2 ہجرتیں کی، جو 2 تلواروں سے لڑا، جو منافقوں کے سر پہ اللہ کا پھینکا ہوا تیر ہے، پھینکا ہوا تیر ہے۔ اس کے بعد کہ بھول گئے میرے ہی دادا نے تمہارے خرطوم پہ تلوار مار مار کے تم سے لا الہ الا اللہ کہلوایا۔ خدا کے لیے یہ سارے جملوں کی شرح نہیں کروں گا، بس ایک جملہ، اور یہیں سے منزل کی طرف آ رہا ہوں، بس ایک جملے کی شرح ضروری ہے۔ کہتے ہیں انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ کا بیٹا، میں فاطمہ کا بیٹا۔ اس کے بعد کہتے ہیں انا ابن خدیجہ الغرا، میں غیرت مند خدیجہ کا بیٹا۔ اس جملے پہ تو پورے سلطان پور کو بولنا چاہیے، میں غیرت مند خدیجہ کا بیٹا۔ بھائی کہہ دیتے خدیجہ کا بیٹا، یہ غیرت مند کیوں کہا؟ کیا کچھ مائیں بے غیرت بھی ہیں؟ کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا۔ میں نے ساتھ میں غیرت مند لگایا ہے، غیرت مند خدیجہ کا بیٹا۔ اور خدیجہ کی غیرت اس سے ثابت ہے کہ خدیجہ کے قدموں کے چاپ کی آہٹ کو بھی کسی راوی نے نہ سنا، اور فلاں فلاں کے چوٹیوں کے گوندنے کی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ یاد رکھیے خدیجہ اور ہے، بی بی کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ ان میں کا کوئی ایسا نہیں جو خدیجہ کو نہ جانتا ہو۔ یہ سارے خدیجہ کی دولت کے بدولت۔ دیکھیے اسلام میں 2 ہی چیز صرف، خدیجہ کا مال، ابو طالب کی آل، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ خدیجہ کا مال ہے، ابو طالب کے آل ہے، قربانی دی ہے۔ جیسے ہی سید سجاد اپنے منزل تکمیل کو پہنچنے لگے نا، اب سمجھ میں آ گیا کہ انہیں روکا نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا، تو سارے ایک ساتھ کھڑے ہوئے، یزید کے اشارے پہ اذان دو، اذان دی گئی، سید سجاد رک گئے۔ یہی اذان یزیدیت کے جنازے کی آخری کیل بنی۔ جیسے ہی اس نے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، 6-7 مؤذن ایک ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سید سجاد رکے رہے، کہتے ہیں میرا بال گواہی دیتا ہے کہ اللہ اکبر ہے، میری کھال گواہی دے رہی ہے کہ اللہ اکبر ہے۔ پورے جملے دہراتے رہے۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کہا تجھے خدا کا واسطہ رک جا۔ یزید صبح سے 700 کرسی نشین پوچھ رہے ہیں کون جیتا کون ہارا۔
میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں، یہ بتا ابھی جو مؤذن نے نام لیا یہ تیرے دادا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اگر تو کہتا ہے میرے دادا کا تو جھوٹا ہے، اگر کہتا ہے تیرے نانا کا تو سمجھ لے ہم کل بھی جیتے تھے آج بھی جیتے، آج بھی جیتے ہیں۔ بس آخری فقرہ، یہ جملہ سید سجاد کا تھا، ایسا ہی ملتا جلتا ایک خطبہ زینب نے دیا۔ جب زینب کے خطبے پہ چیمی گوئیاں شروع ہوئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کم من سامعین حاضرون ہناک سمع مشافہم من رسول اللہ بغض علی مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا۔ جناب زینب کہتی ہیں تم میں سے کتنوں نے اپنے کان سے یہ سنا ہے کہ زنا زادوں کی پیشانی پہ علی کا بغض لکھا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں، خدا کے لیے بولیے گا، اگلا جملہ آپ کو مجبور کرے گا بولنے پہ، بغض علی مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے۔ جناب زینب نے یہ جملہ کہا ورفعت الایدی وامرت الجبائن، ہر کسی نے اپنی پیشانی چھپا لی، بس پلٹ کے بی بی نے کہا یہ قلم نور سے لکھا ہے، مٹ رہے نہیں، ایسے قلم سے لکھا ہے جو مٹایا نہیں جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا۔ بس سمیٹ لی میں نے بات۔ اذان مکمل ہوئی، نماز نہیں پڑھا لوگوں نے، نکل گئے۔ یزید نے آواز دی کہ نماز تو پڑھ لو، پلٹ کے لوگوں نے کہا کہ نماز کو تو نے کربلا میں قتل کروا دیا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اب کبھی کوئی دکھ نہ دیکھے۔ نماز کو تو نے کربلا میں قتل کروا دیا، تکبیر کربلا میں قتل ہو گئی۔ عالم یہ تھا لوگوں کا کہ امام سجاد کے جملوں کو سن کے دھاڑے مار کے رو رہے تھے، چیخ چیخ کے رو رہے تھے، دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے۔ اس حالت میں امام منبر سے نیچے اترے ہیں کہ آخری زینے تک آئے، منہ کے بھل زمین پہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کے جوان بھائی کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہو وہ بھائی اپنے پیروں سے چل بھی سکے؟ میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ مولا سجاد کا تابوت برآمد ہونا ہے، کس قلب رکھنے والے کا نام ہے سجاد۔ جناب سجاد کا ایک لقب ہے غیرت اللہ۔ جو غیرت اللہ ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بھوبی زینب کے سر کو بے ردا دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم ہم سمجھ ہی نہیں سکتے سید سجاد کے جگر کو، ہم سمجھ نہیں سکتے سید سجاد کے جگر کو۔ 40 سال خون رویا ہے میرا مولا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ پتا تو سجاد کو ہے نا جو 40 برس خون روتا رہا، ایک دو دن نہیں، 40 برس میرے بھائی خون رویا ہے میرا مولا۔ میں ایک سرجن سے، آنکھ کے اسپیشلسٹ سے ملا، فقرہ سن لیجئے گا، بہت سمجھا کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ ملا، میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان خون روئے؟ آیت اللہ مراشی نجفی، جب ان سے کہا گیا امام سجاد خون روتے تھے، آپ نے سفید رومال اپنی آنکھوں پہ رکھا، ہٹایا تو سرخ تھا۔ کہا جب میں کربلا سوچ کے خون رو سکتا ہوں، سر و سینہ پیارا نہ کیا کرے، تو جس سجاد نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھی ہے، جس نے علی اصغر کے گلے پہ تیر دیکھا ہے، جس نے اکبر کا سینہ چھلنی ہوتے دیکھا ہے، امام سے کوئی چیز پردہ نہیں کر سکتی۔
جس نے اکبر کے لاشے پہ حسین کو بار بار گر گر کے اٹھتے دیکھا ہے وہ خون نہیں روئے گا۔ انہوں نے علت بڑی عجیب و غریب بتائی، کہتے ہیں کہ آنکھوں کے پیچھے ایک پتلی سے چادر ہے جسے فلٹر کہا جاتا ہے، جب دل میں چوٹ لگتی ہے نا تو خون تیز نکلتا ہے، آنکھوں سے ٹکراتا ہے، خون میں جو پانی ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے۔ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، انسان خون رو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہی بتا رہا ہوں، اگر یہ فلٹر پھٹ جائے تو انسان خون رو سکتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ اگر کسی کا بھائی کسی کے سامنے قتل کر دیا جائے، کسی کا بیٹا کسی کا باپ قتل کر دیا جائے، کسی کی بہن سے سر سے ردا اتار لی جائے، العظمت للہ العظمت للہ۔ امام سجاد نے ایک مرثیہ کہا اور اس میں بتایا کہ اے چاہنے والوں، میں ایک بار نہیں شہید ہوں گا، میں بار بار شہید ہوا۔ پہلی بار تب ہوا جب میری پھوپھی کے سر سے ردا اتاری گئی۔ میں نے کہا نا میرا مصائب پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ بتا دو سید سجاد کو ہے نا جس نے یہ زندگانی کھلے سروں کے درمیان گزاری، کس عالم میں گزاری؟ کس عالم میں گزاری؟ ایک سجاد محمد باقر تو بہت چھوٹے ہیں نا ابھی، ایک سجاد ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق، کمر میں لنگر۔ یزید نے اپنے دربار میں فقرہ سن اور سمجھ لیں، دربار میں کہا اسے کوڑے مارو، تو کوڑا اٹھائے ہوئے شخص چلا کے کہتے بس اتنا بتا دے کہ اب مارے کہاں پہ۔ اس کے بدن میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ باقی نہیں۔ اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے اور ترقی میں ازائے حسین اسی طریقے سے کرتے۔ کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں گھوڑے مارے جا سکے۔ ارے اس کا بدن تو چھلی ہے۔ کتنے مصائب ٹوٹے ہیں سید سجاد پہ پتہ بھی ہے۔ ایک مسیح کا ایک مصرع سن لیجئے اور اسی کا ترجمہ سنانے لگا ہوں۔ سید سجاد کوفہ جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے نا کوفہ، تو 2 لاکھ لوگ 2 لاکھ ڈھول بجانے والے تھے نا، میں نے پڑھ دیا غیرت دار لوگوں کے درمیان 2 لاکھ لوگ ڈھول بجانے والے تھے۔ ارے سوچا نہیں فاطمہ کی بیٹیاں کجا، ڈھول بجانے والے کجا، اور آواز دے دے کے کہتے تھے یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ اب سید سجاد کے مرثیے کا مصرع سنیے۔ امام سجاد کہتے ہیں جب کوفے میں ہمارا قافلہ داخل ہوا 6 لاکھ لوگوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہر کوئی پتھر مار رہا تھا۔ جب حملہ رکا تو اگر میں امامت کی نگاہ سے نہ دیکھتا اپنی پھوپھی کو پہچان نہ پاتا۔ امامت کی نگاہ سے نہ دیکھتا، یہ یاد رکھیے گا، امامت کی نگاہ سے نہ دیکھ۔ اب یہ جملہ میں سب کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، نوجوانوں جو سر و سینہ پیٹ کے رو ان کے لیے فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ ام لقمان جناب مسلم کی بہن ہے، مسلم کی بہن ہے، جتنا رو لو اتنا کم ہے، جناب مسلم کی بہن ہے۔ جب جناب زینب پہنچی ہے نا مدینے پہنچی ہے نا، ام لقمان نے کہا بی بی، اب یہ جملے میں آپ کے لیے نہیں، پس پردہ جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا ان کے لیے، بی بی کلائی کا زخم سمجھ میں آتا ہے، رسیاں باندھی گئی، گلے کا زخم سمجھ میں آتا ہے، رائے تو 20 نسبتاً فی حوالت الواحدہ، ایک رسی میں 20 گلے تھے۔ بی بی یہ چہرہ کیوں زخمی ہے؟
نہیں، اب خدا کے لیے نہ آواز پیاری کیجئے، نہ ہاتھ، نہ سینہ، یہ چہرہ کیوں زخمی ہے؟ بس جناب زینب نے سوال کیا، ام لقمان یہ بتاؤ اگر کوئی تمہارے چہرے کی طرف پتھر پھینکے تو کیسے بچاؤ گی؟ کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے روکے گا۔ ارے جس کے ہاتھ پتے گردن میں دے، پتھروں کی بارش ہوئی ہم پہ، میرا بیٹا سجاد، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، میرا بیٹا سجاد، اتنے پتھر بڑے تھے کہ پورا سر زخمی تھا، پورا سر زخمی تھا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ جس انداز میں آپ روئے ہیں، اے جناب سیدہ آئیے ان کا پرسہ قبول کیجئے۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ نوجوانوں یہ فقرہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگان دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس فقرے کی بنیاد پہ ہمارے علماء نے کہا ہے اگر کسی مقدس عورت کے خواب میں نورانی بیویاں آئیں تو یہ نہ طے کرو کہ یہ فلاں بیوی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر بیوی کے پہچان کے کچھ طریقے ہیں۔ خواب میں اگر نورانی بیویاں ہیں مقدس عورتوں کے تو یہ نہ طے کرو یہ فلاں بیوی، یہ فلاں بیوی۔ وہ لکھتے ہیں ہر بیوی کے پہچان کے کچھ طریقے ہیں۔ اگر ہاتھ پہلو پہ ہو تو حسین کی اماں فاطمہ، سر و سینہ پیٹ کے روئیے۔ اگر سر سے لہو بہ رہا ہو حسین کی بہن زینب، اگر کان زخمی ہو حسین کی بیٹی سکینہ۔ آگے عجیب و غریب فقرہ کہتے ہیں اگر کوئی تھکا ہوا سا نورانی شخص ہے سمجھ لینا زمانے کا چوتھا امام سجاد ہے جسے زینب کی بیردائی نے قدم قدم پہ ٹوٹا۔ امامت اگر نہ ہوتی نا صاحب کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے سجاد کو چنا گیا تھا۔ آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا کہ جو کام سجاد نے کیا، میں پڑھ چکا ہوں لیکن پھر پڑھوں گا، اس مصحف کو جتنی بار پڑھوں نا ایسا لگتا ہے نہیں اور پڑھ۔ آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا جو کام سجاد نے کیا اگر وہ عباس کے ذمے ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی سجاد کربلا میں شہید ہوتے، عباس قافلہ لے کے جاتے تو کیا ہوتا؟ بس آیت اللہ خوئی نے امامہ اتارا کہ کربلا کی سرحد میں عباس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ وہ سجاد تھے جو اپنی ماں اور بہنوں العظمت للہ، العظمت للہ۔ میں چھوڑ دیتا مسائل، بہت گریہ کیا آپ نے، لیکن دو جملے سن لیجئے، دو جملے۔ سید سجاد اپنے مسائل خود بیان کر رہے ہیں لیکن اس میں ساتھ میں بی بی سکینہ کے بھی مسائل ہیں۔ نعمان ابن منذر مدائنی آتا ہے، امام بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، نعمان آتا ہے، مولا راہ کی کوئی مصیبت بیان کیجئے۔ کہا نعمان سن نہ سکو گے، نعمان سن نہ سکو گے، مولا بیان کیجئے۔ آج گھر سے سوچ کے چلا تھا، دل بیٹھا جا رہا ہے، آپ سے مصائب سن کے روؤں گا۔ نعمان کہیں تم مرنے کے لیے تو نہیں آباد ہو؟ مسائب میں آپ رو رہے ہیں، بس میرے حق میں اتنا دعا کیجئے گا کہ اگر اللہ مجھے موت دے نا عباس کے مسائب پڑھتے ہوئے دے۔ نعمان مرنے کے لیے تو نہیں آئے،
مولا مر بھی گیا تو کیا ہوا، آپ کے مصائب سن کے مروں گا۔ کہا نعمان تو پھر سنو، جب کوفے سے کربلا سے قافلہ چلا نا اور کوفے کے بعد شام کی طرف روانہ ہوا، میری چھوٹی بہن سکینہ چلتے چلتے تھک گئی۔ دونوں مسائل ملا کے پڑھ رہا ہوں، بڑے قیامت کے مسائل ہے۔ میری بہن سکینہ چلتے چلتے تھک گئی، جیسے ہی وہ تھک کے ایک جگہ بیٹھی نا، ارے کبھی 3.5 سال کی بچی کو گود میں اٹھائیے گا، تلووں کو چھو کے دیکھیے گا، اس قابل نہیں ہوتے کہ ننگے پیر چلا جائے، سکینہ میلوں چلتی رہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، چھالوں میں خار، العظمت للہ، بیٹھ گئی۔ اچھا جملہ میں ایک پڑھوں گا، بس ایک، لیکن جن کی گودیوں میں بیٹیاں پلی ہے نا، وہ اس فکرے کو سنے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سکینہ تک کے بیٹھ گئی، سکینہ کا بیٹھنا تھا کہ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ رو گیا۔ آگے نہیں جا رہا، بڑے اطمینان سے میں مسائل پڑھنے لگا، آگے نہیں جا رہا۔ شمر اور زجر بن قیس تازیانہ لے کے آگے بڑھا، امام کہہ رہے بغیر پوچھے مجھ پہ تازیانہ برسانے لگا۔ میں وہ تازیانہ کھاتے کھاتے سکینہ کے پاس آیا، آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے کہا سکینہ چلو نا میری بہن، سکینہ نے رو کے کہا بھیا جب تک طاقت تھی چلی نا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے جناب سیدہ، تم سے راضی ہو، کبھی یہ سوچ کے نہ رونا برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا، یہ سوچ کے رو پتہ نہیں کس کے پہلو میں مولا حسین بیٹھ گیا۔ سجاد کا پرسہ لینے آئے، فقرہ سن لیجئے گا، بھائی اور بہن کے مشترکہ مسائل ہیں۔ جب تک قوت تھی چلی نا بھیا، پیروں میں چھالے پڑ گئے، چھالوں میں کانٹے چبھ گئے، بھیا اب چلا نہیں جاتا۔ نعمان نے گریبان چاک کیا، مولا پھر کیا ہوا، کیا ہونا تھا؟ دونوں طرف سے مجھ پہ تازیانوں کی بارش ہوئی، میں تاب نہ لاکے وہ کے بل زمین پہ آیا۔ ارے کوئی بہن اپنے بھائی کو کتنے دیر تازیانہ کھاتا ہوا دیکھتی، سکینہ نے اپنے آپ کو میرے اوپر گرا۔ شرم کر کے نہ رونا میرے عزیزوں، شرم کر کے نہ رونا۔ سکینہ نے اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا۔ نعمان نے کلیجہ تھام کے کہا مولا پھر تو تازیہ نے مارنا روک دیا ہوگا ظالموں نے۔ سجاد نے امامہ اتارا، گریبان جا کیا، کہ جو ظلم مجھ پہ ہو رہا تھا وہی سکینہ پہ۔ اے مولا عباس مجھے قوت دیجئے گا آج کہ میں یہ فقرہ پڑھ سکوں، مجھے طاقت دیجئے گا۔ جو ظلم مجھ پہ ہو رہا تھا وہی سکینہ پہ ہونے لگا، وہی سکینہ پہ ہونے لگا۔ پھر امام چیخ مار کے روئے، بکت بکا نہ لیا، بلند آواز سے رونے لگے۔ نعمان نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہ ایک تازیانہ ایسا پڑا، میری بہن سیدھی کھڑی ہوئی، آواز دیا ہے بھیا سجاد شمر سے کہیے اگر تازیانے مارنا ہے میرے بدن پہ مارے، چہرے پہ نہ مارے، تماچے کا گاجے۔
العظمت للہ. سجاد کہتے نعمان اتنے تازیانے پڑے ہمارا بدن زخمی. بس آخری فقرہ شہادت کا آخری فقرہ. بڑی محنت تم نوجوانوں نے کی ہے. بی بی سیدہ تم سے راضی, بی بی زینب تم سے راضی. کبھی کوئی دکھ نہ دیکھو, کبھی کوئی دکھ نہ دیکھو. بڑے قیامت کے جملے میں پڑھنے لگا ہوں. سجاد مولا کو جو زہر دیا گیا تھا نا, بدن سبز ہو گیا تھا, جگر کٹ کٹ کے گر رہا تھا. آواز دی کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی. العظمت للہ. بس آخری فقرہ, زینب جیسی کوئی بہن ہوتی جیسی چچا حسن کے پاس تھی, میرے جگر کے ٹکڑے سنبھالتی. یہ کہتے کہتے امام کا من کا ڈھل گیا. باقر نے نف پہ ہاتھ رکھا. اب مجھے نہیں پتا اس جملے پہ کتنا گریہ کریں گے, جملہ مصائب کا نیا نہیں ہے. ہاتھ رکھا کہ اِنَّا لِلَّهِ. کوہرام برپا ہوا. غسل دینے کے لیے سجاد مولا کو لے جایا گیا. مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ غسل دیا کیسے گیا ہوگا؟ مولا سجاد کا ایک بیٹا غسل دیتے ہوئے چیخ مار کے باہر نکلا. اس کے بعد مولا باقی نکلے. کہتے آج پتا چلا بابا اپنی ہبا کو سر سے کیوں اوڑھتے تھے. نہیں میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. آج پتا چلا بابا اپنی ہبا سر سے کیوں اونچی اٹھا کے کیوں رکھتے تھے. باقر نے آواز دیا زمانے والوں, میرے بابا کے گردن کا زخم آج تک اچھا نہ ہوا. ارے خاردار دوگ جو چبھی تھی گوشت کھا گئی. بس آخری فقرہ, سجاد کو اللہ جانے کیسے غسل دیا. کفن میں لپیٹا گیا, جنازہ اٹھایا گیا. مولا سجاد آپ کا جنازہ اٹھا تو نہ اللہ جانے آپ نے سن لیا, اٹھا تو آپ کا آپ کے بابا کا جنازہ کربلا کی گرم ریت تک پڑا رہا. جنازہ لے کے محمد باقر چلنے کے بعد جیسے ہی قبر میں ڈالنا چاہا, دو ہاتھ برآمد ہوئے. لاؤ میری امانت, آخری فقرہ ہے, لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو. باقر بیٹا زیادہ ہلانا مت, میرا سجاد بڑا زخمی ہے. باقر نے دیکھا دادا حسین قبر میں موجود. آواز دیے دادا, ارے بڑا ظلم ہوا. اے دادا پھوپھی زینب کی چادر چھن گئی. اے دادا